अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सब नाज़रीन सामीन आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपसे इस तशवीशनाक और मुश्किलात और परेशान कुन सूरत हाल के दौरान मुखातब होने का मौका मैसर आ रहा है। जैसा कि आप और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में जो बारिश की वजह से और सैलाबी सूरत हाल की वजह से तबाही और की सूरत हाल पैदा हुई है, उससे आप सब लोग बाखबर होंगे। इस सूरत हाल में जो कैफियत पैदा हुई है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और लोगों के जो माल मवेशी थे उनकी हलाकतें हुई हैं, वो बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। और इसी तरह उनके घर ढह गए, उनकी दीवारें गिर गईं, उनकी छतें बैठ गईं और वो अपने बच्चों के साथ, अपने औलाद के साथ, मर्द व ख़वातीन बेसर व सामानी के आलम में खुले आसमान तले आकर बैठ गए। इस सूरत हाल से हम और आप सब बाखबर हैं और इस तरह की होलनाक तस्वीर हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई, इसकी वजूहात क्या हैं, उसका तदारुक कैसे हो सकता है, वो तो ज़रूर हम और आप सबको सोचना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से जमात इस हवाले से कोशिश भी कर रही है कि जो अल्लाह ताला का दिया हुआ ये इस निज़ाम है, इसमें हम मुस्बत किरदार अदा कर सकें, बजाय इसके कि इस फितरत को हम बर्बाद करें और तबाह करें और नुकसान पहुँचाएँ। हम सब की ये मुश्तरका कोशिश है और रहनी भी चाहिए कि इस कुदरती माहौल को अपने मुस्बत आमाल से, कोशिशों से और नेक नियति से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस तरह जमात के अहबाब थोड़ी बहुत दरख्त लगाने की कोशिशें करते हैं, अपने माहौल को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं और बेशुमार चीज़ें हम सब मिलजुल कर करते हैं, जो कि एक मुस्बत कोशिश है और ये जारी भी रहनी चाहिए। अब आपने ये मनाज़र भी देखे होंगे कि दरिया के किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई और वो किस तरह खसो खाशाक की तरह पानी में बह गई। तो ये कुदरत का निज़ाम है। दरिया एक पानी के ज़ोरावर रेले की सूरत में जब नज़र आना शुरू होता है तो फिर उस पानी को कहीं न कहीं पहुंचना होता है, उसको निकलना होता है। अब उसके सामने अगर कोई भी चीज़ आ जाती है तो ये कुदरत और फितरत की ताकत है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि वो उस रुकावट को जो हमने खड़ी की है या किसी ने भी खड़ी की है, वो उसको तबाही और बर्बादी की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और बदकिस्मती है कि हमारी मनसूबबंदी भी कुछ नागुफ्ता बे और बल्कि इंतहाई नासमझी की सूरत हाल में होती है, जिसमें कोई दूरअंदेशी का अमल कार फरमा नहीं होता। ये इतने अहम काम हैं कि जिससे हमने लापरवाहियाँ बरती हैं और इस सूरत हाल का सामना किया है। तो हमें और आपको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकतें हम करते हैं उनसे हम बाज रहें। तो ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और इसमें जो तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा है और इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और माँ बाप ने अपने नौनिहालों को खोया है और नौजवान बच्चों ने अपने वालिदैन को खोया है, ये सूरत हाल हम और आपसे मख्फी नहीं है। और इतनी भयानक मनाज़र नज़र आए कि जिनसे इंसान का दिल दहल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अहले ज़िक्र, अहले दिल, अहले तरीक़त हैं, तो हम और आप इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की पूरी कोशिश करें। ये बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि जमात के अहबाब अपने तय कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश को जारी रखना चाहिए। इसकी सख्त ज़रूरत है और इसमें हमारी नीयत की दुरुस्तगी की इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। हम इस मौके पर अपनी नेक नामी, शोहरत और अपनी तस्वीर कशी के पीछे न हो, बल्कि हमारी नीयत हो कि अल्लाह ताला की मखलूक को कुछ सहूलत हम फराहम कर सकें। सबसे जो बड़ी ज़रूरत है इस वक्त
وہ لوگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر چھت بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کھانا مہیا کرنا، ان کی ضروریات زندگی مہیا کرنا، جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکیں، اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکیں، اور اسی طرح سے ان کی دیگر ضروریات ہو سکتی ہیں، تیل صابن ہو سکتا ہے، کپڑے دھونے کی اشیاء ہو سکتی ہیں، جس کو آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ایسی اشیاء جن کی ان کو ضرورت ہو، جس سے ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے، ان کی تکالیف میں کچھ کمی پیدا ہو، تو ایسی اشیاء ہم ان کو فراہم کریں۔ تو اس لیے جماعت کو ایک بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ آج جماعت اصلاح المسلمین کے مرکزی باڈی اور صوبائی باڈیز بلوچستان، سندھ، پنجاب، KPK، گلگت بلتستان، کشمیر، ان سب سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اپنے استعداد کے مطابق اس معاملے میں ایک بھرپور اور اچھا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور الحمدللہ رپورٹیں کچھ مل رہی ہیں، دوستوں کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت کے احباب کوششیں کر بھی رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اجر کی طلب اور جستجو ہونی چاہیے، اس کی رضا جوئی اور اس کی خلوص اور محبت میں کریں۔ ہم امتی ہیں اس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے دوستوں کی تکلیف دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ بلکہ یہ جو آپ کا ارشاد مبارک مشہور ہے، ہم ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں کہ کسی کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو انسان ہمارے پیارے لوگ جو اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی جو مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کتنا اس پر خوش ہوگا، اور بغیر کسی تفریق کے کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، بغیر کسی تفریق کے ان انسانوں کی خدمت کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ تو بے شک جب آپ لوگ ان کی مدد کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ اس چیز کے لیے ہم سب پوری کوشش کریں، اور جو لوگ اس صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں ان سے یہ التجا ہے کہ آپ کو صبر اور حوصلہ سے کام لے رہے ہیں اور لینا ہوگا، اور اس موقع پر یہ ایک آزمائش کی صورتحال میں ثابت قدم رہیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہمارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں، تو متاثرین کے لیے بھی زندگی آسان ہو، تو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ تو اس میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ایسے صحیح معنی میں جو متاثرین ہیں ان تک پہنچنا، کیونکہ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو کہ صرف اس معاملے میں سامنے رہتے ہیں کہ وہ کچھ حاصل کر سکیں، اب پتہ نہیں ہوتا کہ وہ متاثرین میں سے ہیں یا متاثرین میں سے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، شرم اور حیا ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، ایسے لوگوں تک پہنچیں اور ان کا ہر ممکن تعاون کریں۔ ممکن ہے کہ وہ پہلے دفعہ عرض کرنے سے، گزارش کرنے سے وہ تکلف سے کام لیں یا وہ اپنی احتیاج کو چھپائیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے بے خبر نہ رہیں۔ تو اس معاملے میں سمجھداری، ہوش مندی اور عقل مندی کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں جو جماعت کے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس وبائی صورتحال میں بے شمار بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، جن میں ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اسہال ہے، ہیضہ ہے، جلدی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو جماعت کے جو احباب ہیں وہ میڈیکل کیمپ بھی لگانے کی کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہے تو ڈاکٹروں کی نگرانی میں، ان کی ہدایات کی روشنی میں ان کی ہم مدد کر سکیں۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے،
اور الحمدللہ جماعت کے ڈاکٹر صاحبان وقتاً فوقتاً درگاہ شریف پر سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایسی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس موقع پر بھی وہ پیچھے نہیں رہیں گے اور لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. جتنے بھی ہمارے جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی برانچز قائم ہوتی ہیں. سب سے بڑا نیٹ ورک جماعت کا جماعت اصلاح المسلمین ہے. اس کی مرکزی باڈی ہے، اس کی صوبائی باڈی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی کہ آفت آنے سے پہلے، جیسے کہ یہ آفت آ گئی ہمارے سر پر، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ بات میں آپ کو عرض کروں، آج سے 2000 سن میں، یعنی کہ 20-22 سال پہلے ایک دوست آئے تھے یو کے سے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے ماحولیاتی صورتحال کو مطالعہ کیا ہے اور میں نے پڑھا ہے خصوصاً ایشیا کو، اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آنے والے سالوں میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ہند و پاک میں، بر صغیر میں، اس علاقے میں، بنگلہ دیش ہے یا پاکستان ہے یا دیگر ممالک ہیں، ان میں یا تو قحط سالی ہو سکتی ہے، یا تو بے شمار سیلابی اور بارشوں کی فراوانی جسے تباہی اور بربادی کی باعث بن سکتی ہے. تو اس نے اس کی وجوہات یہی بتائی تھیں کہ جو ماحولیاتی صورتحال کو ہم نے آگے پیچھے کر دیا ہے، ڈسٹرب کر دیا ہے، قدرت کے قانون میں، فطرت کے ماحول میں ہم نے بہت زیادہ مداخلت کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے. جیسے دریا ہے، وہ اگر اس وقت اس میں پانی نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دریا کے بالکل سرے پر میں اپنا گھر بنا لوں یا اپنا دکان بنا لوں. کیوں؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے، کبھی بھی پہاڑوں کے چوٹیوں سے پانی بہتا ہوا آ سکتا ہے، اور وہ پانی کا راستہ ہے. یہ قدرت نے اس کو یہ ایک پانی کی فطرت ہے کہ وہ نچائیوں کے نچلے علاقوں کی طرف، ڈھلانوں کی طرف، جنوب کی طرف بہتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس طرح ہمیں ضرور اس بارے میں سوچ بچار کرنا چاہیے. تو بہرحال تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی، تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی تباہی ہو سکتی ہے. تو اب آپ سے یہ پہلے گزارش کی گئی تھی کہ جماعت اصلاح المسلمین کے ہر برانچ میں ایک ایسا فرد موجود ہو جو کہ جو ابتدائی طبی معاونت ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹرینڈ ہو. اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس برانچ کے اس ذمہ دار فرد کو پتہ ہو کہ مجھے ان کی کیا مدد کرنی ہے اور کیسے مدد کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ ایسا ایک یا دو فرد ہر برانچ میں موجود ہونے کو یقینی بنائیں. یا اللہ نہ کرے کسی کو اچانک ایمرجنسی ہو گئی، تکلیف ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو کوئی ایسا ہمت والا بندہ موجود ہو. کار موجود ہے تو کار میں، ایمبولینس موجود ہے تو ایمبولینس. اگر ایمبولینس نہیں بھی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، اس متاثر کو، اس مریض کو موٹر سائیکل پر بٹھائیں، ایک پیچھے بیٹھ جائے، ایک آگے موٹر سائیکل چلائے، اور فوری طور پر اس کو صحیح معالج کے پاس اور ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کریں. اس میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو. یعنی کہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے جو کہ ہر گاؤں کی برانچ میں، ہر شہر کی برانچ میں ایسے فرد کی موجودگی ہو تو اس کے لیے بہت ہی خوشی ہوگی اور بہت ہی اس کی افادیت ہے. اسی طرح جو ہمارے برانچ کے عہدیداران ہیں، صدر ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، دیگر عہدیداران ہوتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایک ذمہ دار فرد ایسا ہونا چاہیے. مرکزی جو باڈی ہے جماعت اصلاح المسلمین یا صوبائی باڈیز ہیں، ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ایسا فرد ہو. اگر اس سیکریٹری، جنرل سیکریٹری کو یہ آپ ذمہ داری دے رہے ہیں اس کو دے دیں، یا الگ سے کوئی ایک عہدہ نکالیں جو کہ ہر برانچ میں اس کی موجودگی ہونی چاہیے. اور جس طرح بھی عرض کیا گیا کہ ایسی ایمرجنسی صورتحال ہو جائے، میڈیکل سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے کہ اس کو میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہو تو اس کو کس طرح لے کر جانا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہو. نہ صرف یہ بلکہ اس حوالے سے بھی کہ جس طرح بارشیں ہوئی ہیں اور سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ایک ایسا ذمہ دار فرد ہر برانچ کے عہدیداروں میں سے موجود ہونا چاہیے، کوئی ایک جو کہ مونسون کے آنے سے پہلے، یہ بارشیں ہوتی ہیں جولائی، اگست، سپتمبر یا جون بھی شامل کر لیں، اس سے پہلے وہ اپنے برانچ کے
محلے میں اور گاؤں میں نظر کرے کہ ایسا تو نہیں ہے کسی کی دیوار بہت ہی کمزور ہو گئی ہے اور وہ گر جائے گی، تو اس سے پہلے اس کو آگاہ کرے کہ آپ یہ دیوار کو درست کرا لیں، یا ان لوگوں کو آگاہی دے کہ اللہ نہ کرے کوئی بارشیں زیادہ ہو جائیں، آپ اپنی چھتوں کو چیک کریں کہ چھتوں کا کیا حال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بارش کی شدت سے وہ چھت ہی گر جائے، یا کوئی نیچے ستون لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ختم تو نہیں ہو گئی ہیں، تاکہ اس طرف ان کو توجہ دلانے کے لیے ایک ذمہ دار فرد موجود ہو کہ ہر مونسون کے سیزن سے پہلے ان لوگوں کو، اپنی برانچ کے عہدیداروں کو باقاعدہ اس حوالے سے ایک لیکچر دے، وہ 10 منٹ کا ہو یا 7 منٹ کا ہو، وہ باقاعدہ وہ ٹرینڈ ہو، ان کو بتائے کہ بارش کی ہونے کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں اور وہ کیا کیا حادثے رونما ہو سکتے ہیں، ان کو پہلے سے آگاہی دے، اور جتنے بھی عہدیداران اور اراکین و ممبران ہیں وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں اس چیز کو حتی الامکان یقینی بنائیں کہ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی دیوار اگر ہے تو وہ ٹھیک کر دی جائے تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ جو سعدی نے کہا ہے کہ جب کسی دریا کے کنارے اگر کوئی کٹاؤ شروع ہوتا ہے اور چھوٹا سا ایک سوراخ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے پانی رسنا شروع ہوتا ہے، تو شیخ سعدی کہتا ہے اس کو ایک سلائی سے، سلائی جو ہم آنکھ میں ڈالتے ہیں، اس سلائی سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ سعدی کہتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ اگر پانی کا رسنا جاری رہا تو وہ سوراخ بڑا ہوتا چلا جائے گا، وہ ایک بہت بڑا اپنا اس کا دہانہ بڑا ہو جائے گا اور اس کی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ اتنی حدت اور اتنی طاقت سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا کہ آگے تباہی کا نقصان باعث بنے گا، اور پھر اس وقت اگر اس کے اوپر سے آپ ہاتھی پر سوار ہو کر بھی گزرنا چاہیں تو نہیں گزر سکتے۔ تو اسی وہی یہی بات عرض کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر بارشوں کا موسم آ رہا ہے تو برانچ کے احباب یقینی بنائیں کہ لوگوں کو توجہ دلائیں کہ اپنی دیواروں کا خیال رکھیں، اپنے چھتوں کی طرف توجہ دیں، یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ جس طرح الحمدللہ جماعت کے احباب نے صفائی کی مہم کا آغاز کیا ہوا تھا، جس میں کافی بہترین صورتحال نظر آئی کہ وہ اپنے گاؤں کے گلیوں کو اور اپنے راستوں کو صاف کرتے تھے تاکہ پورا گاؤں اور اس کے راستے صاف اور اچھے اور اجلے نظر آئیں۔ بلکہ انشاءاللہ یہ گلیاں بھی ہمارے صاف ہو جائیں گی، بلکہ ہمارے دوست احباب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گلیوں کو جس طرح ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں وہاں اچھے پودے لگا سکتے ہیں، اچھے بیل لگا سکتے ہیں، جس سے وہ گلیاں اور اچھا نظارہ پیش کریں۔ اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک بلب لگا سکتے ہیں تاکہ روشنی رہے، گزرنے والے کو راستہ نظر آئے، کوئی اس کے لیے پریشانی نہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی کسی کے لیے آسانی کا سبب بن جائے اور اس سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چند ضروری گزارشات تھیں جو آپ سے کہنی تھی، تو مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ ضرور کوشش کریں گے، اور جو بھی ہمارے آس پاس متاثرین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اور عاجز بھی آپ کے ساتھ شامل ہے، اور عاجز مسلسل دوستوں سے رابطے میں ہے، اور یہاں بیٹھ کر پاکستان سے دور جتنا بھی ممکن ہو سکے عاجز بھی پوری کوشش کرے گا، اور آپ اور ہم سب اس مشکل کی گھڑی میں اپنے دل کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں جاری رکھیں، اور اپنے دل کو غفلت کا شکار نہ بنائیں۔ ظاہری طور پر ہم مشکلات میں ہیں، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو اور ذکر ہو، اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہو۔ متاثرین خود بھی کوشش کریں گے، اور جو ہم اور آپ موجود ہیں، ہم ان متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے۔ تو ذکر ہو، اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں، کہ اس میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور ساتھ میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو ہم یقینی بنائیں کہ جتنی ہمارے بچے تعلیم یافتہ اور باشعور بنیں گے تو ایسے چیلنجز کا، جس طرح کہ اب ہمیں ان چیلنجز کا سامنا ہے، ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار رہیں گے۔
تو ان بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو ساتھ بٹھانا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کو سکھانا یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ، دنیا کی مصیبتیں، یہ بھی تو ایک آگ ہے نا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بھی تو ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، تو آخرت کی آگ سے بھی بچائیں اور دنیا کی آگ سے بھی ہمیں بچانا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف دھیان دیں۔ اور فقیر پور شریف میں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں، جیسا کہ معلوم ہوا کافی ہمارے دوستوں کے گھر گر گئے ہیں، جس کا بہت دلی رنج اور صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت دے کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں، اور ہم بھی جو ممکن مدد کر سکتے ہیں ہم بھی ان کی مدد کریں۔ اسی طرح لابا شریف ہے یا دیگر جو بھی ہمارے احباب جہاں جہاں بستے ہیں، جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں، ہم دل سے اس دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم مخیر حضرات جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کے پاس اسباب ہیں، پیسے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں، پیچھے نہ رہیں۔ اور جو بھی احباب ہیں وہ جتنا بھی اس معاملے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، مالی مدد کی صورت میں، جانی مدد کی صورت میں، ان لوگوں کا دکھ کم کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی کمی یا کوئی فروگزاشت نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا کریں، اور اپنے اعمال کو، اپنے رویوں کو اور طریقۂ زندگی کو بہتر بنانے کی اور سمجھ ہمیں عطا کرے کہ ہم آگے ایسی صورتحال کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کے لیے بہت ساری محبتیں، بہت ساری دعائیں۔ آپ سب اپنے بچوں کو میری طرف سے پیار دیجیے گا، اپنے فیملی ممبران کو میرا سلام پہنچائیے گا، اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی وقت کا اور سماعت کا کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔